बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पब्लिक पल्स और मैं हूं अनवर रज़ा। बानी पीटीआई की रिहाई और इलाज मुआवजे से मुतालिक सियासत जारी है और पार्टी भी मुनक़सिम दिखाई देती है। पार्टी क़यादत की जानिब से एक दूसरे के खिलाफ बयानात जो हैं उनको अपनी मंजिल से दूर कर रहे हैं। अली मीन गंडापुर का बयान चार्जशीट है कि अगर हम मुत्तहिद होते तो आज बानी पीटीआई जेल से रिहा होते। ये सारी सूरत किस तरफ जा रही है, इस पर गुफ्तगू के लिए मुझे ज्वाइन किया है सीनियर सियासतदान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा रज़ा हारून साहब। रज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और स्टूडियोज़ में मेरा साथ देंगे तजियाकार माहिर कानून बैरिस्टर साद रसूल साहब। बैरिस्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं रज़ा हारून साहब की तरफ जाना चाहूँगा। मैं इससे पहले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अंदरूनी सियासत पर बात करूँ, रज़ा साहब, आपने एमक्यूएम को भी बहुत करीब से देखा, बड़ा वक्त दिया, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी। अब पीपल्स पार्टी फिर गवर्नर की तब्दीली का मुतालबा कर रही है। क्या वजह है कि आप स्टेबल नहीं हो पा रहे और आपके सीएम और आपकी जो हुकूमत है, पार्टी है, वो गवर्नर के साथ कंफर्टेबल नहीं है? थैंक यू वेरी मच भाई। और देखें, ऐसा है कि सिंध में जो या पूरे मुल्क में जो गवर्नर का ओहदा होता है, ये कोई मुंतखब ओहदा नहीं होता, बल्कि ये अपॉइंटमेंट है जो कि ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट रिकमेंडेड बाय प्राइम मिनिस्टर होती है। तो बेसिकली वो वफाक का नुमाइंदा होता है, वफाक का सदर का वज़ीर आज़म का नुमाइंदा होता है सूबे में, और एक सेरेमोनियल पोस्ट है जिसकी अपनी कुछ जिम्मेदारियां हैं, लेकिन उस जिम्मेदारी में अपने दफ्तर का या अपने हाउस का इस्तेमाल सियासी बयानबाजी के लिए या सियासी महफिलों के लिए या ऐसी महफिल सजाने में जिसमें कि ये तासुर बड़ा क्लियरली उभर कर आया कि वो एक सियासी जमात की गैदरिंग थी, एमकेएम की गैदरिंग थी, और वहां पे ये गुफ्तगू बड़ी ओपनली हुई कि कराची के हवाले से क्या फैसला करना चाहिए, कराची को वफाक के हवाले करें या कराची को सूबा बनाए। अब ये गवर्नर का डोमेन नहीं है, गवर्नर हाउस का डोमेन नहीं है, वो प्लेटफॉर्म मुनासिब प्लेटफॉर्म नहीं है कि विफाक के नुमाइंदे होते हुए आप अपने हाउस के अंदर, अपने ऑफिस में विफाक के अंदर तब्दीली के ऊपर डिस्कशन करें, वो भी नॉन इलेक्टेड लोगों के साथ। इस काम के लिए असेंबलियां मौजूद हैं, इस काम के लिए किसी सियासी जमात का प्लेटफॉर्म यूज हो सकता था, लेकिन इस काम के लिए गवर्नर हाउस का यूज होना वो मुनासिब बात नहीं है, गैर आईनी बात भी है मेरे हिसाब से, और नामुनासिब बात भी है। और ये तवातुर के साथ चूंकि वहां से हो रहा है, इसलिए पीपल्स पार्टी की सूबाई क़यादत ने, सईद गनी साहब ने ये मुतालबा रखा है कि गवर्नर साहब की तब्दीली की जाए, क्योंकि उनकी वजह से जो एक इक्वेशन होती है, जो गवर्नर का एक और बड़ा अहम रोल होता है अनवर भाई, वो ये होता है कि वो विफाक और सूबे के दरमियान बैलेंसिंग रोल अदा करता है, वो उसके दरमियान कम्युनिकेशन का रोल अदा करता है। लेकिन जब गवर्नर खुद पार्टी बन जाएगा तो वो रोल भी सही तरीके से अदा नहीं हो पाएगा। तो ये मुनासिब तरीक़ेकार नहीं था, जिस पे एतराज करते हुए पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म साहब से रिक्वेस्ट की है कि वो गवर्नर की तब्दीली करें। रज़ा साहब, साथ ये भी फरमाइएगा, आपकी पंजाब के गवर्नर के ऊपर भी इफेक्टिवली आपके खिलाफ इसी तरह की एलिगेशंस हैं कि पंजाब के अंदर गवर्नर जो पीपल्स पार्टी के हैं वो सियासी बात, कम से कम आपके इत्तेहादी नून लीग का ही कहना था, ख़ास तौर पे चंद माह पहले जब मरीम नवाज साहिबा के साथ थोड़ी सी अनबन हुई, कि आपके गवर्नर भी यही काम कर रहे हैं। बिल्कुल उनका हक है, नून लीग का हक है। अगर वो ये बात समझते हैं तो वो इस राय का इजहार कर सकते हैं, एहतजाज कर सकते हैं, मुतालबा कर सकते हैं, ये उनका हक है। लेकिन सर, क्या आपके ख्याल में पंजाब के अंदर क्या गवर्नर सियासी पार्टी है, क्या इंडिपेंडेंट नहीं है, सियासी पार्टी है पीपल्स पार्टी के गवर्नर? देखिए, मेरे हिसाब से बुनियादी तौर पे जो है ना साथ भाई, वो गवर्नर को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ये उसके रोल की डिमांड है। सर सही है, प्रेसिडेंट को भी, गवर्नर को भी वफाक की इलामत है। सर, आपके ख्याल में क्या गवर्नर पंजाब सियासी पार्टिजन है या इंडिपेंडेंट है आपके? आई डोंट नो, ये तो नून लीग बताएगी ना, ये तो वहां पे जो सूबे के अंदर सियासत कर रहे हैं वो लोग बताएंगे कि सर वो तो कहते हैं कि कोई पार्टी, वो तो कहते हैं कि बिल्कुल पार्टिजन है और इंडिपेंडेंट नहीं है। मेरा ख्याल है सर आपको दोनों चेंज कर देने चाहिए, दोनों की रिक्वेस्ट कर। सर मेरी अर्ज सुने, वो गवर्नर बैठ के ये तो नहीं कह रहा ना कि लाहौर वफाक के हवाले कर दो, कहा उसने? नहीं, वो गवर्नर ये तो नहीं कह रहा कि लाहौर को सूबा बना दो। मतलब ये तो बिल्कुल एक उनके डोमेन से बाहर चले गए हैं ना सिंध के गवर्नर, और बड़े मोहतरम है, मेरे दोस्त हैं गवर्नर टिसोरी साहब, ऐसा नहीं है कि मेरा उनसे बहुत पुराना ताल्लुक वास्ता है। लेकिन जो गवर्नर की तरफ से कराची की अलहदगी के हवाले से कोई बात आना, वो इतनी सेंसिटिव है साथ भाई, पॉलिटिकली इतनी सेंसिटिव इशू है सिंध के लिए, सिंध धरती पर रहने वालों के लिए, कि आप इस तरह की एक फुलझड़ी छोड़ के, एक आग लगा के, चिंगारी लगा के वो बंद होके बैठ जाए और सिंध के अंदर जो है फसाद शुरू हो जाए, बयानबाजी शुरू हो जाए।
سر کم از کیا کم پنجاب کے سر یہ جو بات پنجاب کے گورنر نے اگر یہ کام کیا ہے کہ لاہور کو صوبہ بنانے کی بات کی تو الگ بات. سر یہ بتائیے رضا صاحب، یہ بتائیے کہ یہ جو بات چل رہی ہے وسپرز میں، گورنر سندھ نے تو خیر بات کر دی لیکن ویسے بھی وسپرز میں چل رہی ہے کہ 18th امینڈمنٹ کہ 28th امینڈمنٹ کے اندر جو ایک پرپوزڈ امینڈمنٹ شاید کہیں ابھی زیر غور ہے، ہم اس کو حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ کوئی مسودہ تو ہمارے سامنے ہے نہیں، لیکن کہ اس کے اندر اس طرح کی بات چل رہی ہے کہ کچھ ایریاز کو وفاق کا حصہ بنا دیا جائے، جس میں کراچی اکیلا نہیں، میرا خیال ہے کہ گوادر اور اس طرح کی بھی کچھ بات کم از کم ڈیجیٹل سوشل میڈیا کے اوپر چل رہی تھی. سر کیا آپ یہ کلیئرٹی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں آن بہاف آف پیپلز پارٹی کہ پیپلز پارٹی سندھ کے صوبے کو تقسیم کرنے کے کسی پلان کے ساتھ نہیں ہوگی؟ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں سر؟ موسٹ ڈیفینیٹلی، کیونکہ آج ہی وزیر اعلیٰ صاحب نے ایز لیڈر آف دی ہاؤس سندھ اسمبلی میں یہ قرارداد پیش کی. بالکل اور سر exactly یعنی یہی wording کہ تھا جو سوری سر تو کلیئرٹی یہ تو پیپلز پارٹی کا بالکل کلیئر ورژن اسمبلی میں آ جا گیا. جی سر کلیئرٹی کے لیے کیونکہ سیاست میں سر بڑی جلدی پوزیشنز چینج بھی ہو جاتی ہیں، معذرت، تو کلیئرٹی کے لیے اگر اس طرح کی آپ کے بغیر یہ ریزرو سیٹس کی ری ڈسٹریبیوشن کے بعد آپ کے بغیر گورنمنٹ تو قائم رہ سکتی ہے. میرا خیال ہے کہ کچھ نمبرز اس طرح کے ہیں کہ نون لیگ کو ایک سمپل میجورٹی تو شاید مل گئی ہے کچھ بائی الیکشنز وغیرہ کے بعد، لیکن کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آپ کے بغیر نہیں ہو سکتی، آئین کی تبدیلی آپ کے بغیر نہیں ہو سکتی. کیا سر یہ بات آپ کی طرف سے، پیپلز پارٹی کی طرف سے کیا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اگر آئین کی کوئی ترمیم صوبوں کی باؤنڈریز کو سندھ کو ڈسٹریبیوٹ کرے گی تو پیپلز پارٹی اس کے ساتھ ووٹ نہیں کرے گی؟ ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ پارٹی کا سٹانس بالکل یہی ہے، لیکن جب تک وہ ترمیم ہمارے سامنے آتی نہیں، لیکن اب ترمیم کا بھی سادہ ایک طریقہ ہوتا ہے نا. جی جی بالکل. ترمیم جب پیش کی جاتی ہے تو اس کے اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، صرف ون لائنر نہیں ہوتا کہ آپ نے قانون میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ قانون میں ترمیم لاتے ہیں، بل پیش کرتے ہیں تو آپ کو اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹیوز ہونا چاہیے. جی سر. تو وہ اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹیوز بہت امپورٹنٹ ہے. جب تک وہ سامنے سر نہیں ہم ہو، ویسے ترمیم تو آپ کے سامنے نہیں بالکل ہو، ساتھ ہیں، لیکن آپ پریمپٹیو گفتگو جی میری عرض تو سنیں نا. جی جی پنجاب اسمبلی یہ قرارداد پاس کر چکی ہے پنجاب کی تقسیم کے حوالے سے، کتاب کے نالج میں جنوبی پنجاب صوبے کے حوالے سے. تو یہ ڈومین ٹو ڈومین ڈفرنٹ ورژنز ہوں گے. جب پنجاب اسمبلی قرارداد پاس کر چکی ہے جنوبی پنجاب صوبے کی تو وہاں کی سچویشن ڈفرنٹ ہوگی. جی جی اب بالکل. ترمیم کیا آتی ہے اس کو پریمپٹیو کر کے تو میں گفتگو نہیں کر سکتا. سر میں آپ کی بات سے بالکل اگری کر رہا ہوں اور باقی صوبوں کی آپ سے بات بھی نہیں ہو رہی، صرف اور صرف مطلب اگر باقی صوبے سندھ چاہتے تو ہیں کلیئر ہو گیا. سندھ میں تو آج پارٹی نے ریزولوشن پاس کرا دی نا، ریزولوشن پریزنٹ ہو گیا. ایگزیکٹلی جو آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ یہ نا سر تھوڑی ٹیکنیکل بات کیونکہ کر رہے ہیں سر، اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس آپ جیسے پولیٹیشنز ہیں جو کہ ایک پڑھی لکھی بات کرتے ہیں. تو سر یہ جو آپ نے اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹیوز اور اس میں آگے کی بھی ایک پورا طریقہ ہے، اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹس ہے کسی بھی اس طرح کے مسودے کا ہوگا، پھر اس کا ایکچوئل ڈرافٹ ہوگا، پھر اس کی کمیٹی ریڈنگز ہوں گی، پھر بحث ہوگی، پھر مین پارلیمان کے اندر بحث ہوگی، پھر ووٹنگ ہوگی، پھر دوسرے ہاؤس میں جائے گا. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا تو ایک پورا پروسیس ہے. لیکن سر ہم تھوڑے نا ڈرے ہوئے ہیں 26 اور 27ویں ترمیم سے، کیونکہ کم از کم اس میں سے ایک میں 26ویں میں یا شاید 27ویں میں جس رات مڈ نائٹ پہ ترمیم پاس ہو رہی تھی، اس رات 10 بجے مڈ نائٹ سے 2 گھنٹے پہلے لا منسٹر نے کہا کہ ہمیں اب مسودہ اس کا فائنل موصول ہو گیا اور ہم اس کے اوپر بات کریں. اور آپ کو یاد ہوگا سر ہم سب ٹیلی ویژن پہ تھے ان 2 راتوں میں، اور اکثر شام تک تو کم از کم یہ نہیں پتا تھا کہ حتمی ترمیم کا مسودہ کیا ہے. تو سر ٹیکنیکلی تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آبجیکٹس ہوں گے، اس کی ریڈنگ ہوگی، پھر ملٹیپل کمیٹی ریڈنگز ہوں گی، کمیٹی ریڈنگ سے مین ہاؤس کے اندر ریڈنگ ہوگی، پھر دوسرے ہاؤس کی کمیٹیز میں جائے گا، وہاں سے ریڈنگز ہوں گی، پھر سینٹ کے اندر ووٹ ہوگا. لیکن سر لگتا یہ ہے کہ کم از کم ہمارے جو پچھلے 2 ایکسپیرینسز ہیں اس میں لگتا یہ ہے کہ سر یہ پروسیس تھوڑا سرکموینٹ سا ہو گیا ہے، کم از کم شارٹن ہو گیا. تو سر اس وجہ سے بڑا ضروری ہے. I agree with you سعد بھائی without going into details. I agree with you کہ قانون کی ترمیم میں بڑا سوچنا سمجھنا چاہیے. یہ امپیکٹ کرتا ہے، سسٹم کو امپیکٹ کرتا ہے، ایڈمنسٹریشن کو امپیکٹ کرتا ہے. اور جب آپ آئینی ترمیم کی بات کریں اسی وجہ سے 2/3 رکھی گئی ہے کہ اس پہ ڈیبیٹس ہونی چاہیے، اس پہ گفتگو ہونی چاہیے، اور اگر نہیں ہوئی ہے تو ہونی چاہیے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے اگر پیچھے نہیں ہوئی تو آگے بھی نہ ہو. ہم اچھے کی امید رکھتے ہیں، باقی دیکھتے ہیں 28 میں کیا آتا ہے. بہرحال یہ پاکستان ہے، یہ بھول مت جائیے گا. بیرسٹر صاحب سر ہم اس بارے سے بڑے ہارٹنڈ ہیں، سوری سر ہم اس بات سے بڑے ہارٹنڈ ہیں اس پرسپیکٹو میں کہ بات آپ کی ٹھیک ہے. پنجاب جیسے بھی فیصلہ کرنا چاہتا ہے، کے پی جیسے بھی فیصلہ کرنا چاہتا ہے، بلوچستان جیسے بھی فیصلہ کرنا چاہتا ہے، وہ ان کی متعلقہ اسمبلیز اس کے اندر کر سکتی ہیں فیصلہ، لیکن وہ کرنٹ نظام کے اندر ایز ان میں اس میں مثال کے طور میں آپ کو بتاتا ہوں سر، سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. جی جی
آج جب یہ قرارداد پیش ہوئی نا تو دیکھیں میں کس لیے یہ بات کر رہا ہوں. سندھ میں ایم کیو ایم کا ایک ورژن ہے لیکن کبھی کھل کے نہیں آیا, اس نے کبھی کھل کے یہ بات کی. آج سندھ اسمبلی میں جماعت اسلامی نے مخالفت کر دی سندھ کی تقسیم کی, آج اسمبلی میں ہی پی ٹی آئی نے مخالفت کر دی, اور اسمبلی میں دیگر سیاسی جماعتوں نے جو اسمبلی میں موجود ہیں ایم کیو ایم کے علاوہ انہوں نے کھلے ہو کے مخالفت کر دی. ایم کیو ایم نے بھی بیشتر قرارداد کو اگری کر دیا. تو یہ جو ہاف ہارٹڈ قسم کے مطالبات ہوتے ہیں نا, وداؤٹ اینی پیپر ورک, وداؤٹ اینی گراؤنڈ ورک, وداؤٹ ہیونگ کنسنسس اکراس اسٹیک ہولڈر. اب اسٹیک ہولڈر صرف ایم کیو ایم پیپلز پارٹی نہیں اور بھی بہت سی جماعتیں ہیں. سر اس کو تمام جماعتی, آپ کی اجازت سے سر اس کو تھوڑا واضح کر لیں کیونکہ سننے والوں کو کبھی کبھی تھوڑا سا ٹیکنیکل بات نہیں بیک گراؤنڈ پتا ہوتی. آئین پاکستان کی جو کرنٹ سٹیٹ ہے, جو اس وقت 27ویں ترمیم کے بعد کا آئین ہے جو 1973 سے آنورڈز افیکٹولی چل رہا ہے, اس کی پوزیشن یہ پروونشل لائنز کے اندر یہ ہے کہ اگر کسی صوبے کی باؤنڈری چینج کرنی ہے, یعنی کہ اس صوبے کو 2 میں تقسیم کرنا ہے, 3 میں کرنا ہے, اس میں کوئی ایریا ایڈ کرنا ہے, کوئی سبٹریکٹ کرنا ہے, تو اس کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ 2/3 میجورٹی پہلے نیشنل اسمبلی کی اس کو پاس کرے, اور متعلقہ صوبے جس کی باؤنڈری افیکٹ ہو رہی ہے ایک یا ایک سے زیادہ, ان کی پروونشل اسمبلی بھی 2/3 میجورٹی سے اس کو پاس کرے. بات کچھ یہ ہو رہی گورنمنٹ کے سرکلز کے اندر جو ہمیں ہلکی ہلکی سر سنائی دی ہے. آپ پلیز رضا صاحب اس میں ہماری اصلاح کیجیے گا اگر میں درست بات نہیں کر رہا, کہ شاید کوئی اس طرح کیا مسودہ کے اوپر بحث ہو رہی ہے یا کنسیڈر ہو سکتا ہے جس میں صوبے کی اجازت ضروری نہ ہو, وفاق 2/3 میجورٹی سے صوبوں کو تقسیم کرتا ہو, متعلقہ صوبے کی اجازت کی ضرورت نہ ہو, جس کے بعد پھر وفاق کے یا حکومت کے پاس یہ آپشن ہوگی کہ فرام ٹائم ٹو ٹائم وہ کسی بھی سمپل میجورٹی جس بھی طرح کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اس کے لحاظ سے صوبے کی باؤنڈریز کو تقسیم کر سکیں گے. یہ والی ترمیم پیپلز پارٹی کے ووٹ کے بغیر نہیں ہو سکتی, 2/3 میجورٹی پیپلز پارٹی کے بغیر نہیں بن سکتی. اور سر پلیز وضاحت کیجئے گا کہ اگر ہم نے اس کو درست سمجھا کہ آج کی قرارداد کے بعد اور آپ کی جنرلی بھی جو پیپلز پارٹی کی پالیسی ہے اس میں اس طرح کی کسی ترمیم کے جو صوبے کی اجازت کے بغیر یا کسی طریقے سے اس کو بریک کرنا چاہے, اس کے پیپلز پارٹی حق میں نہیں. بالکل ایسے ہی ہے, کیونکہ آج کی قرارداد میں مراد علی شاہ صاحب نے اس آئین کے آرٹیکل کا حوالہ دیا ہے, 239 کا سب کلاس 4 جو ہے جو اس کو ڈیل کرتا ہے, اس کا انہوں نے باقاعدہ حوالہ دیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے, اور یہ بڑا میں تو حیران ہوا تھا کہ مراد علی صاحب نے یہ بات کر کیسے دی, لیکن انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ یہ ایمان جو ہے وہ اس کو مسترد کرتا ہے, لیکن اگر صوبے بنانے ہیں تو اس کا آئین میں ایک طریقہ کار درج کر دیا گیا ہے, اس کو فالو کیا جائے. جی جی, جس کے اندر صوبے کی 2/3 میجورٹی ہوگی. اور آج کا اسٹینڈ پارٹی کا پھر یہ رہا کہ 239(4) از دیئر اینڈ ول بی ریمیننگ دیئر. جی, اینڈ اینی ڈسٹریبیوشن اگر کرنی ہے, جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب اس میں آلریڈی ایک ریزولوشن پاس کر چکا ہے, تو اگر وفاق اور پنجاب 2/3 میجورٹی سے پنجاب کو 2 میں یا 3 میں سپلٹ کریں تو آپ کو اس میں کوئی اعتراض نہیں, لیکن پیپلز پارٹی اس میں نہ کے پی کو اعتراض ہو سکتا ہے, نہ پاکستان ہو سکتا ہے, کیونکہ آئین میں یہ معاملہ پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلی کے پاس. بالکل بالکل. سر آپ کی پوزیشن کلیئر ہوگی اس میں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا, یہ ایک پوزیشن اور کلیئر کیجیے گا, کیونکہ وہ آپ کی ڈومین تو نہیں ہے, لیکن ظاہر میں آپ سے پولیٹیکل ایک انالیسس لے رہا ہوں, کہ علی امین گنڈا پور نے ایک چارج شیٹ فریم کی اپنی ہی پارٹی پر. انہوں نے کہا کہ اگر ہم متحد ہوتے اور پارٹی میں اندرونی اختلافات موجود نہ ہوتے تو بانی پی ٹی آئی جیل سے رہا چکے ہوتے. یہ بات درست ہے کہ پارٹی کے اندرونی اختلافات ان کے کاز کو نقصان پہنچا رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ بات تو درست ہے, لیکن علی امین گنڈا پور صاحب کو اگر وہ خود باقیوں کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ باقی تمام پولیٹیکل پارٹی تو ان کے اوپر الزام لگائے گی. یہ تو علی امین گنڈا پور صاحب تھے. دیکھیے فروری 2024 کے بعد, فروری 2024 میں کیونکہ الیکشن ڈے تھا, تو سارے لوگ پاکستان کے جو کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیے ووٹ کرتے ہیں وہ سڑکوں پہ نکلے, مطلب گھر سے نکلے, ووٹ کرنے کے لیے گئے, یعنی کہ پاکستان کے اندر ایک میس موبلائزیشن تھی. اس کے بعد ایک ایسا دن آیا پاکستان میں جس میں شاید سب سے بڑی میس موبلائزیشن کم از کم کے پی کی طرف سے ہوئی, اور وہ نومبر 2024 تھا, جب اسلام آباد ڈی چوک تک پی ٹی آئی کے لوگ پہنچے. وہ میس موبلائزیشن جو کہ شاید سب سے کلوزسٹ مومنٹ تھا عمران خان صاحب کو کوئی ریلیف دلوانے کا ایک پبلک پریشر سے, اس کو بٹرے یا اس کے ساتھ, اب میں غداری نہیں کہتا لیکن چلیں اس کے ساتھ تھوڑا مصلحت جو اس کے اندر آئی,
وہ تو علی امین گنڈپور صاحب نے خود کی. پی ٹی آئی کی لیڈرشپ تو کیا شاید لیڈرشپ بھی ساری علی امین گنڈپور صاحب کے ساتھ ہو. وہ لوگ جو پی ٹی آئی کو اس وقت تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں, آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں, آپ ڈیجیٹل میڈیا دیکھیں, آپ کوئی بھی پول چیک کر لیں ٹویٹر کے اوپر, دیگر جگہوں پہ, سارے پی ٹی آئی کے اپنے لیڈرز, پی ٹی آئی کے اپنے فالوورز پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. اور اس تنقید کے اندر اگر کوئی ایک ایسا لمحہ آیا تھا جہاں پہ لیڈرشپ سے ایکسپیکٹیشن تھی, ایک مومنٹ بھی تھی جس میں شاید کچھ ہو سکتا, تو اس کو تو بٹرے علی امین گنڈپور صاحب نے کیا, جو پتہ نہیں 12 ضلع یا کتنے ضلع کاٹ کے تو پتہ نہیں کس طریقے سے پھر وہ اسلام آباد سے واپس پہنچے. علی امین گنڈپور صاحب کا ان پرنسپل بات درست ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر اگر تھوڑی کلابریشن بہتر ہوتی, تھوڑی کوارڈینیشن بہتر ہوتی, کچھ اتحاد ہوتا مختلف گروہوں کا, تو عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے بہتر ہوتا. لیکن اگر کوئی یہ پوچھے کہ اس اتحاد کو بیٹرے کس نے کیا, تو میرا خیال ہے سر فہرست شاید نام جو ہے. آپ بیرسٹر صاحب یہ نہیں سمجھتے کہ خان صاحب کی رہائی کے لیے الگ سے ایک ٹیم ہو اور سی ایم کے پی کے کو الگ ہونا چاہیے, ورنہ یہ دونوں کام ایک بندہ تو نہیں کر سکتا. علی امین گنڈاپور کی مثال آپ کے سامنے مجھے لگا اور میں نہیں جانتا, پی ٹی آئی کے متعلقہ لوگ اس پہ بہتر بات کر سکتے ہیں, لیکن مجھے بطور پاکستان کا شہری جو دور سے سیاست کو دیکھ رہے لگا کہ عمران خان صاحب نے جب مذاکرات کی ٹیم علیحدہ کر دی, علامہ ناصر عباس صاحب اور اچکزئی صاحب, عمران خان صاحب نے پولیٹیکل موبلائزیشن کی ٹیم علیحدہ کر دی. پنجاب کے اندر عالیہ حمزہ صاحبہ کو کہا, کے پی کے اندر جنید اکبر صاحب کو کہا, اس سے پہلے عمر ایوب صاحب تھے. یہ لوگ مختلف ہیں, اور جو کے پی کی گورننس کے ریلیٹڈ لوگ تھے جو پہلے علی امین گنڈپور صاحب تھے اور اب سہیل آفریدی صاحب ہیں, مجھے لگا دور سے کہ جو عمران خان صاحب کی ڈسٹریبیوشن تھی وہ ان ایگزیکٹو فنکشنز کو دیگر ایگزیکٹو اتھارٹی ایکسرسائز کرنے کی تھی, جس میں وہ سیاسی بھی کام کریں گے, موبلائز بھی کریں گے اگر کر سکتے ہیں. لیکن جو ایکچوئل ٹرو موبلائزیشن تھی وہ جنید اکبر صاحب اور عالیہ حمزہ صاحب اور اس طرح کے دیگر لوگوں کو دی گئی. نیگوسیشنز کا عمل اچکزئی صاحب اور علامہ ناصر عباس صاحب کو دیا گیا. تو نیچرلی جو بھی سی ایم کے پی کے ہو, پہلے علی امین گنڈپور صاحب ہوں یا اب سہیل آفریدی صاحب ہوں, وہ اس کے اندر اپنا وزن تو ایڈ کریں گے کیونکہ وہ سیاسی پارٹی کا حصہ ہیں, لیکن گورننس ان کا کام ہے, کے پی کی گورننس ان کو کرنی چاہیے. رضا صاحب آپ فرمائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو موجودہ سیاست ہے وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بانی پی ٹی آئی کو رہائی دلوا سکتی ہے, یا پھر انہیں کوئی طاقت کے قریب جانا ہوگا, وہ راستہ اختیار کرنا ہوگا؟ پولیٹیکلی تو وہ اب تک ناکام ہو چکے ہیں, کوئی جلسہ جلوس کیا ہو, کوئی عدالتوں میں گئے ہوں, کوئی مذاکرات کا عمل شروع کیا ہو. میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بدقسمتی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ, خاص طور پہ میں نے اس پارٹی کو بہت پہلے سے فالو کیا ہے, دیکھ رہا ہوں, اس کی گروتھ بھی دیکھی ہے میں نے, اس کی پاپولیرٹی بھی دیکھی ہے, اور اسپیشلی آفٹر نو کانفیڈنس موو جو ہے ایک بڑا سرج آیا تھا ان کی پاپولیرٹی میں. لیکن اگر آپ ان کی تاریخ دیکھیں گے, اور اسپیشلی نو کانفیڈنس موو کے بعد کی جو بھی ان کی پلانڈ آرگنائزڈ کال ہوئی ہے وہ ناکام ہو گئی, چاہے وہ ریڈ لائن ہو, ڈیڈ لائن ہو, لانگ مارچ ہو. لیکن جتنی بھی ان پلانڈ ہوئی ہیں, اسپونٹینیس قسم کی ان کی گیدرنگز ہوئی ہیں, وہ ضرور کسی حد تک کامیاب ہوئی ہیں. تو اس سے ہمیں دو باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اس پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے وہ اس میں کوہیجن اور وہ جو کہتے ہیں نا کلوژن ہونا چاہیے, ملے ہوئے ہو, مشاورت, وہ نظر نہیں آتی. دوسرا ہمیں نظر آتا ہے کہ اس پارٹی کے پاس کوئی سٹرکچر نہیں, پارٹی کا نظم و ضبط, پارٹی کا سٹرکچر, پارٹی کا نومنکلیچر آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا. آپ کو پشاور کے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ کا نام پتہ ہی نہیں ہوگا, آپ کو پشاور ڈویژن کے صدر کا نام ہی نہیں پتا ہوگا, آپ کو ایک جنید اکبر کا نام پتا ہے, سہیل آفریدی کا نام آپ نے سنا جب وہ وزیر اعلیٰ بن گئے, اور وزیر اعلیٰ بنتے ہی آپ نے ان کو ٹھک کر کے جو ہے نا ان کی پروموشن ماری اور ان کو پورے ملک کے اندر اسٹریٹ موومنٹ دے دی. تو یہ جو ایڈوکزم ہے اس پارٹی کے اندر, یہ جب کوئی پلان بناتے ہیں, اب میں یہ سن رہا ہوں کہ وہ جو ہے رہائی فورس بنائی ہے, یہ نام ہی غلط ہے. اس کے پیچھے بھی کوئی پولیٹیکل تھاٹ رکھی نہیں گئی. کبھی بھی آپ پولیٹیکل پارٹی کا ونگ بناتے ہیں اس کا نام فورس نہیں رکھتے آپ. ان کو اتنی سمجھ ہونی چاہیے تھی کہ اس کا کوئی اور رکھ دیتے, کچھ اس طرح کے نام اسپونٹینیس. اب وہ پارٹی کے دوسرے لوگ اس نام سے اختلاف کر رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پرابلم جو ہے نا وہ لیڈرشپ, اور لیڈرشپ کے نیچے ایک اسٹرکچر ہوتا ہے. اب جانے نہ جانے, گلی نہ جانے, بات تو سارا جانے ہے نا. مطلب علیمہ خان صاحب کی بات سن لیں آپ, وہ کس کو کرٹیسائز کر رہی ہیں. گنڈپور صاحب کو سن لیں آپ, چلیں شیر اور مروت صاحب ان کے ساتھ نہیں ہیں اب, لیکن اگر آپ ان کو سن لیں, پھر آپ اگر ان کی جو دیگر لیڈرشپ کو سنیں, تو ایک بڑی کھچڑی پکی ہوئی ہے. جب اس طرح کے ماحول ٹاپ لیول پہ ہوتا ہے, پنجاب کی لیڈرشپ بالکل مائنس, not a single person from Punjab on the leadership level is active in this party anymore. جو لوگ ہیں وہ کے پی جا کے بیٹھ گئے,
जो सलमान राजा साहब हैं या शेख वकास साहब हैं, तो जब पार्टी में ऊपर इतना ज्यादा मामलात खराब होंगे, डिस्कॉर्ड होगा, एक दूसरे से बातचीत करने की भी रवादार नहीं होंगे, सो मच सो के आप अंदाजा लगाएं ना कि जिन लोगों ने इनका साथ दिया, अभी तो खैर अचक साहब को पता नहीं, अल्लाह रहम फरमाए, मोहतरम आदमी है, क्या करेगी पार्टी उनके साथ ये मालूम नहीं, लेकिन जिसने साथ दिया, जो खड़ा रहा, जो कोर्ट में भी खड़ा रहा, जो रिजर्व सीट में कोर्ट में खड़ा था, हामिद रजा साहब, हामिद, उनकी ट्वीट पढ़े ना जी, उनसे मिलने कोई नहीं गया। तो जब इस तरह की बिल्कुल खबरें आएंगी, जब इस तरह की आप चीजें देखेंगे, जब इस तरह की बात होगी कि चेयरमैन पार्टी का मौजूद, लेकिन वो पार्टी का मेन लीडर नहीं है, पार्टी के डिसीजन मेकिंग, मुजाहिमत की, मुफाहिमत की, मुज़ाकरात की जगह साहब के पास। सर, मैं साहब एक आपको बात नहीं कहूं। लगता, सॉरी सर, आप माजरत, कथा कलामी की माजरत, रजा साहब आपको नहीं लगता कि इन पार्ट ये जो कंफ्यूजन है, इसको नेचुरली आप पॉलिटिकल अपोनेंट्स भी हैं, आप लोग इसको प्रोपोगेट कर रहे हैं, इन द सेंस के आपकी एक हुकूमती गवर्नमेंट है जिसने कि इमरान खान साहब को मेडिकल और दीगर इमरजेंसीज के दरमियान में आइसोलेट किया हुआ है। अगर इमरान खान साहब से मुलाकातें हो रही होती हैं रेगुलरली, जैसे जरदारी साहब से उनकी बीमारी में हो रही थी या जेल में हो रही थी, या नवाज शरीफ साहब से उनकी बीमारी या जेल में हो रही थी, तो पीटीआई के पास भी कोई डायरेक्शन थोड़ी सी बेहतर होती, थोड़ी सी अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म होता, थोड़ा सा आगे की कहानी होती। ये जो 4-4, 5-5 महीने के कम्युनिकेशन गैप्स आ जाते हैं, उसके बाद जो कि आपकी गवर्नमेंट, माजरत सर आपकी गवर्नमेंट तो नहीं, लेकिन आपकी इत्तेहादी गवर्नमेंट ने जो किया हुआ है कानून की और जजमेंट्स के बावजूद, उसकी वजह से ये जो गैप लीडरशिप और बाकियों में क्रिएट हुआ है, इसकी वजह से धड़े बन गए हैं और अब धड़े आपस में लड़ रहे हैं। नहीं, मैं नहीं समझता, वो एक फैक्टर किसी और मकसद के लिए तो हो सकता है, लेकिन पार्टी में धड़े बन जाना, इसका मतलब पार्टी एग्जिस्ट ही नहीं करती है साथ भाई। नजरियाती जमातें, पॉलिटिकल फोर्सेस, किस पार्टी का लीडर जो है जेल में नहीं गया, किस पार्टी का लीडर लंबे अरसे के लिए लेकिन मुल्क सर से बाहर जाना कम्युनिकेशन तो पड़ा, सर सबसे एग्जाइल में रही ना नहीं गया। सर, ये तो हमने नहीं सर देखा नहीं, कभी सर भी आजाद पहले भाई, मैं सर मेरा कि सर मेरा लीडरशिप मेरा से तजुर्बा ही कम्युनिकेशन सियासत कट का है कर ना दी साहब। जाए, ये तो सर पहले नहीं हुआ। नहीं, ये तो अभी 3 महीने, डेढ़ दो 2-2.5 सर महीने इसी पहले की बात पीरियड है के ना, उससे अंदर पहले पिछले 4-5 महीने में ये आवाजें भी ज्यादा हुई हैं। सर अलीमीन गंडापुर को हटाया था तो उस वक्त तो मुलाकातें हो रही थी ना, जी जी जब 26 नवंबर की कॉल सर, मुलाकातें हो रही थी इसीलिए तो हटाया था, अभी भी आप करवा दें तो हो सकता है 2 बंदों को हटा दें। तो मैं कह रहा हूँ उससे पहले कौन से हालात ऐसे थे कि आप ये मुझे बताएं कि यार बड़े अच्छे फैसले हो रहे थे। नहीं सर, फिर भी फैसले गलत करेंगे, मुलाकातों लेकिन में तो कम हुआ से है। कम एक डायरेक्शन तो थी ना सर। अली मीन गंडापुर को हटाया तो पार्टी में किसी ने नहीं कहा क्यों हटाया, उन्होंने सोहेल अफरीदी की तरफ इशारा कर दिया, पार्टी में किसी ने नहीं कहा सोहेल अफरीदी की तरफ क्यों इशारा किया। लीडर का सर एक रोल होता है, आप सर कानूनी आईनी तौर पे अगर सियासी इस्तेहकाम भी बेहतर लाना चाहते हैं तो सर आप लीडरशिप से मुलाकात करा दें, जो कि कानून के अंदर भी लिखी हुई है, आइन के अंदर भी यही बात है, अदालत की जजमेंट्स भी यही कहती हैं। तो मुझे आपकी बात से एतराज नहीं है, मैं तो आपका सवाल शुरू में था जो अनवर भाई ने पूछा था, मैं उसका जवाब दे रहा था कि पार्टी की जो नाकामियां सड़क पर हो रही हैं उसकी वजह ये नहीं है, उसकी वजह ये कि पार्टी एज अ स्ट्रक्चर्ड पॉलिटिक्स, इस बात को वो मानना चाहे माने भाई, ना मानना चाहे ना माने, हम तो आपको बात बता रहे हैं कि जो कैंपेन देखे ना, ये कैंपेन हो नहीं सकती ना कि अभी धरने में तमाशा लगा हुआ था, धरने के अंदर हम टीवी पे बैठ के तमाशा देख रहे थे ना, ये तो लीडरशिप बैठी थी सिर्फ, अभी तो वर्कर्स की बात ही नहीं हो रही है। सो इनको अपने मामला खुद ही ठीक करने हैं, लेकिन मेरा जहां तक इनको मशवरा होगा वो ये होगा कि भाई पार्टी का जो स्ट्रक्चर है, जो उसका डिसिप्लिन है, देखिए ना, आप मुझे बताएं साहब भाई, क्या चेयरमैन को ईमानदारी से बताएं आप और क्या ये चेयरमैन को सीरियस लेते हैं अपने? बिल्कुल नहीं, बताएं ना जी आप भी। किसने नॉमिनेट सर मैं किसने नॉमिनेट अच्छा नहीं साहब भाई, ये नहीं मुमकिन, किसने नॉमिनेट किया? मैं सर इसमें थोड़ी सी डिस्टिंक्शन क्रिएट, चेयरमैन को किसने नॉमिनेट किया? जी जी सर, मैं अभी सर साहब के सोशल मीडिया पे जो मुगलजात बकी जा रही हैं, अच्छे से साहब को किसने नॉमिनेट? सर मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूं, सॉरी सर, लेकिन एक बात की डिस्टिंक्शन को आप आई एम श्योर कि अप्रिशिएट करेंगे सर। पीटीआई का चलें, हम अगर पीटीआई को गौहर खान ना कहें या सोहेल अफरीदी ना कहें, वो लोग जो कि इस हुकूमत से नाला हैं और इमरान खान साहब की बात से एग्री करते हैं, चलें ऐसे कह लेते हैं, उसकी सर एक बड़ी सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन के अंदर, पाकिस्तान के लोगों के अंदर उसकी एक बड़ी सिग्निफिकेंट पजीराई है। मेजॉरिटी है नहीं है सर, हम इस पे बहस कर सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ना भी हो तो 30, 40, 50 मतलब जितने भी परसेंट उसकी पजीराई है सर। वो लोग नहीं, उससे इनकार नहीं है, पार्टी सॉरी सर, मैं तो नहीं कह रहा। सॉरी सर, मैं इसमें गुजारिश करूं,
وہ لوگ گوہر خان صاحب کو فالو نہیں کرتے, سلمان اکرم راجہ صاحب کو فالو نہیں کرتے, بلکہ ان پہ تنقید کرنے میں اپوزیشن سے پہلے جب عطا اللہ تارڑ صاحب, علی امین گنڈاپور صاحب کی تعریفیں بھی کر رہے تھے تو پی ٹی آئی کے اپنے لوگ ان کو بہت ساری دعائیں دے رہے تھے, جیسے کہ آپ جانتے ہیں. یہ بات درست ہے کہ چیئرمین کی پذیرائی نہیں ہے, شاید سہیل آفریدی صاحب کی نہ ہو, سلمان راجہ صاحب کی نہ ہو, لیکن سر اس بات سے تو کوئی انحراف نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی اس پیریڈ کے اندر کم نہیں ہوئی. اگر بڑی نہیں, جو کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بہت سارے گیلپ وغیرہ کے سروس کہتے ہیں کہ بڑی ہے, لیکن چلے کم نہیں ہوئی, ایک سگنیفیکنٹ پاپولیشن کی ان کی سپورٹ ہے. سر آپ کو پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے, اس ملک کی گورننس کے لیے, آپ کو ان لوگوں کو جو 20% ہیں, 30 ہیں, 40 ہیں, 50% ہیں, جتنے بھی لوگ عمران خان صاحب کو فالو کرتے ہیں یا ان کے آئیڈیالوجی سے ایگری کرتے ہیں, آپ کو سر ان کو کسی طریقے سیٹل کرنا ہے نا سر. انہی سے اکانومی میں کانفیڈنس بھی آئے گا, اسی میں سے بہت سارے انویسٹرز بھی ہیں, اسی میں سے یوتھ بھی ہے, اسی میں سے دیگر لوگ بھی ہیں. یہ روز روز کا سڑکیں بند کرنا, شہر بند کرنا, لانگ مارچ, نئی لانگ مارچ, یہ کہانی بھی ختم ہوگی. سر آپ کو اسٹیبلٹی چاہیے, تو بطور گورنمنٹ جس کو اسٹیبلٹی, اکنامک اسٹیبلٹی کے لیے چاہیے, سر آپ اس کو ریزالو کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ اس بات پہ کیوں لگتا ہے کہ حکومت خوش ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ آپس میں ٹوٹی پھوٹی ہے, لوگ بھی ان کو گالیاں نکال رہے ہیں, لیکن سر اس سے آپ کا مسئلہ تو سالو نہیں ہوا. آپ کا مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ لوگ جو عمران خان صاحب کو فالو کرتے ہیں کسی طریقے سے وہ اس نیشنل کوہیرنس کے اندر آئیں اور گورنمنٹ آگے چلے. نہیں, ٹوٹلی ہے. آپ جو بات کر رہے ہیں صحیح بات کر رہے ہیں, مناسب بات کر رہے ہیں, اس پہ ڈیبیٹ ہی نہیں ہو سکتی, بالکل ٹھیک بات ہے. لیکن کچھ باتیں دیکھیں اس میں, یہ جو میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ بڑی سنجیدہ بات ہے. پی ٹی آئی کے حلقوں میں لیڈرشپ کھلے عام کر بھی رہی ہے. جب بھی معاملات کسی نہج پہ چلنا شروع ہوتے ہیں, جب بھی معاملات کسی طرف جانا شروع ہوتے ہیں, جو یہ ان کے جو انفلوئنسرز ہیں نا بیسکلی, وہ بیٹھے ہوئے ملک سے باہر, وہ چند یوٹیوبرز ہیں, وہ ان کی پوری پارٹی کو ایسا ہائی جیک کر لیتے ہیں, اور یہ بیچارے لیڈران اتنے کمزور لیڈران ہیں سعد بھائی کہ وہ ان کی بات مان لیتے ہیں یار, اور کہہ رہے ہیں ٹی وی پر آ کر کے ہمیں مسئلہ ہے, کوئی بات کریں گے تو ہمارا یوٹیوبر ہمارے پیچھے پڑ جائے گا. خدا کے واسطے ان کو صرف ایک مشورہ دے دیں, آپ سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. 2 ہفتے کے لیے یہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ یوٹیوب دیکھنا بند کر. دیکھیں نا حل تو بتایا نا صاحب, مجھے بتائیں. نہیں ویسے رضا صاحب نے بات تو بڑی, نہیں مجھے بتائیں, نہیں کیا رضا بھائی مجھے ایک بات بتائیں, سعد بھائی سے پوچھنے دیجیے اگر آپ موقع دیں, تو کیا انہیں اپنا قبلہ درست کرنے کی خود سے ان کے جو اختلافات ہیں ان کو ختم کریں؟ یہ بات تو درست ہے, آگے بڑھیں. دیکھ رہے ہیں ورنہ تو ان کا جو مقصد ہے اس میں رکاوٹ آ رہی ہے. بانی کی رہائی وہیں پہ موجود ہے, اپنے ان کے اختلافات اپنی جگہ پر موجود ہے. دیکھنا سلمان اکرم راجہ کو گوہر صاحب کو کیوں پسند نہیں ہے, اپنی ان کے تضادات اتنے ہیں, اور پھر یہ گورنمنٹ پہ دیکھنا گورنمنٹ کو تو سوٹ کرتا ہے. صاحب میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں, میں رضا صاحب کی بات سے بھی ایگری کرتا ہوں کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ اگر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کسی طریقے سے آپس کے اختلاف کو مٹا کے کسی لوگوں سے, کچھ لوگوں سے ڈسکنیکٹ کر کے, کچھ لوگوں سے ہاتھ ملا کے کسی طریقے سے کوئی مسئلہ سالو کر سکے, یہ بات تو درست ہے. لیکن اس سے ایک ڈیپر ایشو ہے, اور میں رضا صاحب کیونکہ ان چند پولیٹیشنز میں ہیں جن کی سر ہم ایکچولی نا, جب آپ سر نہیں بھی موجود ہوتے تو ہم اکثر یہ سوچ رہے ہوتے ہیں بات کہ اگر رضا صاحب ہوتے تو اس پہ ایک بڑی مناسب سی بات کرتے. اچھا سر جو ایک ڈیپر ایشو ہے سر, ہم اس وقت صرف آج کی شام کی سیاست, کل کی اس مہینے کی سیاست پہ بات نہیں کر رہے. ڈیپر ایشو سر یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے, جس کو ہم یہاں پہ لیڈرشپ کہتے ہیں, جس میں چیئرمین صاحب دیگر لوگ شامل ہیں, جب ان کا اور وہ باہر بیٹھے یوٹیوبرز کا کوئی اختلاف ہوتا ہے تو سننے والی عوام یوٹیوبرز کے ساتھ ہوتی ہے. یہ بھی سر ایک بڑی عجیب سی بات ہے. اس سینٹیمنٹ کو جو پاکستان میں موجود لاہور میں, کراچی میں, کوئٹہ میں, اسلام آباد میں, پشاور میں بیٹھے لوگ جن کا سینٹیمنٹ وہ لگ رہا ہے, یا کم از کم وہ سوشل میڈیا پہ جو تنقید کر رہے ہیں وہ پی ٹی آئی کی اسی طرح تنقید کر رہے ہیں جس طرح باہر بیٹھے بڑے عجیب دیگر لوگ بھی کر رہے ہیں. اس سینٹیمنٹ کو کیا کریں گے سر؟ گزارش یہ ہے کہ پاکستان میں اگر سٹیبلٹی چاہیے تو آپ نے گوہر خان کو کنونس نہیں کرنا سٹیبلٹی لانے کے لیے. گوہر خان صاحب تو کنونس ہو جائیں گے. آپ کو پاکستان میں سٹیبلٹی لانے کے لیے سہیل آفریدی کو کنونس نہیں کرنا, وہ کنونس ہو سکتے ہیں, علی امین گنڈاپور صاحب کنونس ہو سکتے ہیں بہت ساری باتوں پہ. وہ لوگ جو سر آپ کو مجھے سن رہے ہیں سر, آپ بھی سر, آئی ایم شیور رضا صاحب آپ نے بھی یہ بات دیکھی ہوگی, میں انور صاحب سے اس پہ اکثر بات کرتا ہوں. آپ باہر جاتے ہیں, ہم کہیں بھی باہر جاتے ہیں, کسی دکان میں جاتے ہیں, کہیں کھانا کھانے جاتے ہیں, افطاری کرنے جاتے ہیں, کسی دوست سے ملتے ہیں, تو وہ سب سے پہلا سوال پوچھتا ہے کہ پھر وہ عمران خان کا کیا بن رہا ہے, وہ کیا اس میں کیا ہوگا. یہ جو کنسرن ہے لوگوں کا,
یہ سر آپ تمام پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو بھی مینج کر لیں, سیٹسفائی کر لیں, جیسے بھی کر لیں, اس کے بعد بھی لوگوں کا یہ کنسرن رہ جائے گا. سر آپ کور ایشو کو کیوں نہیں ریزالو کرتے تاکہ پاکستان آگے بڑھ سکے؟ نہیں, ایگری ود یو, جہاں آپ نے بات کی بالکل ٹھیک بات ہے, لیکن یہ سوچیں نا کہ کتنی بڑی بد نصیبی کی بات ہے یار جو ہم لوگ کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کے, اور انور بھائی اور صاحب بھائی, یار کہ لوگ یوٹیوبر کو سنتے ہیں, پولیٹیکل پارٹی کے فالوورز, اور یوٹیوبرز پہ ان کا زیادہ بلیو ہے, یا ان کے اس سینٹیمنٹ پہ سے وہ آئیڈینٹیفائی سر, کرتے ہیں کسی وجہ سے. ویسے رضا صاحب یہ بھی الارمنگ سچویشن ہے پولیٹیکل پارٹیز کے لیے. رضا صاحب یہ بھی الارمنگ سچویشن ہے پولیٹیکل پارٹیز کے لیے. پہ نہیں کرتے. جی جی آپ درست فرما رہے ہیں. سوری نہیں, انور بھائی کچھ کہہ رہے تھے. نہیں, میں کہہ رہا تھا یہ الارمنگ سچویشن ہے پولیٹیکل پارٹیز کے لیے, ان کی لیڈرشپ کے لیے, کہ جو آپ کے یوٹیوبرز ہیں آپ نے ان کی رائے کو بھائی کرنا ہے, ادروائز آپ کے خلاف وہ پھر ایک محاذ کھڑا کر دیں گے. یہی تو وہ سوچ ہے جس کو ہم نے تبدیل کرنا ہے. ہم نے لیڈرشپ کو دیکھنا ہے. اگر لیڈرشپ غلط ہے تو پھر ہم انہیں کرٹیسائز کرتے ہیں. اس طرح نہیں, سوری سر, اس کو تھوڑا سا دو ٹرمینالوجی ہیں, ایک تو ہوتی ہے لیڈرشپ, پولیٹیکل لیڈرشپ. رضا صاحب اس کو میں تھوڑا سا ایڈ کر لیجئے گا سر آپ کی طرف ہی, کہ کیا یوٹیوبرز اس طرح کی بات کر رہے ہیں جس کو لوگ فالو کر رہے ہیں, یا لوگوں میں وہ سینٹیمنٹ موجود ہے جو یوٹیوبرز تو بیان کر رہے ہیں لیکن لیڈرشپ نہیں کر رہی؟ سر یہ دونوں چیزیں آر ناٹ دا سیم. ایک میں یوٹیوبرز پبلک اوپینین کریٹ کریں کہ میں تو نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن کیونکہ میں نے کسی یوٹیوبر کو سن لیا تو اب میرا بھی دل کر رہا ہے. ایسے نہیں ہے. پاکستان میں موجود پی ٹی آئی کی لیڈرشپ وہ بات نہیں کر پا رہی, یا اس طرح نہیں اکٹھے ہو پا رہی جو شاید کہیں باہر بیٹھا کوئی یوٹیوبر کر رہا ہے, جس کی بات پاکستان میں لوگوں میں ریزونیٹ کر رہی ہے. اس مسئلے کو ٹھیک کرنا ہے سر, کہ کیا وجہ ہے کہ میں اگر گجرانوالہ میں بیٹھا ایک پی ٹی آئی کا سپورٹر ہوں, یا سکھر میں بیٹھا سپورٹر ہوں, یا کوئٹہ میں بیٹھا ہوں, یا پشاور میں بیٹھا ہوں, تو میں سہیل آفریدی کی پریس کانفرنس نہیں سن رہا, کوئی انٹرنیشنل یوٹیوبر کو سن رہا ہوں, کیونکہ وہ جو بات کر رہا ہے وہ مجھے اپیل کر رہی ہے, اور جو سہیل آفریدی کر رہا ہے وہ نہیں کر رہی. اس سینٹیمنٹ کو کیسے ٹھیک کریں گے؟ اچھا, یہ بڑی دلچسپ بات ہے. رضا صاحب اگر آپ مجھے ٹائم دیجئے, میں بریک پہ جاؤں گا, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے تھے یوٹیوبرز کے بیانیے کی, کہ ان کا بیانیہ پرویل کرتا ہے سیاسی قیادت پر. کیا یہ روش درست ہے؟ رضا صاحب, بیرسٹر صاحب نے جو سوال کیا تھا بریک پر جانے سے پہلے, اس پر آپ کی رائے چاہوں گا. نہیں, بالکل درست نہیں ہے. لیڈرشپ بہرحال لیڈرشپ ہوتی ہے, اس کی ذمہ داری ہے, اس کی پارٹی کے آئین کے مطابق کی ذمہ داری ہے, اور اسی کی بات کو فالو ہونا چاہیے. یہ پھر لیڈرشپ کی کمزوری ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی پارٹی کو, اپنی پارٹی کے لوگوں کو نہ کنونس کر پا رہی ہے, نہ پراپر کمیونیکیٹ کر پا رہی ہے. صحیح بات. اور پھر وہ ویکیوم کریٹ ہوتا ہے کہ اس میں اگر یوٹیوبر اتنے ہی, میں ایک بات آپ سے کرتا ہوں, اگر یہ اتنے ہی مخلص ہیں پارٹی کے ساتھ, بھائی ان کو عہدہ دے دینا پارٹی کے اندر, تاکہ وہ کم از کم آفیشیل سورس سے تو بات آ رہی ہو. لیکن آپ کے سوال کا جواب یہ کہ نہیں, پھر یہ لیڈرشپ کی انکمپیٹنس ہے. کیونکہ لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے کہ چاہے پبلک کو میسج پسند ہو یا نہ ہو, آپ نے پبلک کی تالیاں بجانے کے لیے پیغام نہیں دینا ہوتا, آپ نے صحیح بات کرنی ہوتی, چاہے پبلک اس پہ تالی بجائے یا نہ بجائے. تو یہ میرے خیال میں پرابلم ان کا ہے, اور یہ میں شروع میں ہم نے ذکر کیا کہ یہ ان کی پارٹی کی کمزوری ہے. جی بیرسٹر صاحب, ایسے نہیں ہے جو رضا صاحب کہہ رہے ہیں یہ پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے اس کی کمزوری ہے. دیکھیں نا, بھانت بھانت کے لوگ ہیں, بھانت بھانت کی بولیاں ہیں, کہ کوئی جو وکلا ہیں ان کو سیاستدان ایکسیپٹ نہیں کر رہے, سیاستدانوں کو کوئی اور نہیں ایکسیپٹ کر رہے. پاکستان تحریک انصاف میں یہ چل رہا ہے نا, بلی چوہے کا کھیل. ایک بات اگر آپ ایسا نہ رہے, ایک بات ساتھ بھائی, ایک بات میں کر دوں, ایک بات پلیز. اچھا, یہ جو لیڈر گراؤنڈ میں کھڑا ہوتا ہے نا, اس کے سامنے بہت سارے ایلیمنٹس ہوتے ہیں, اس کے سامنے بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں, اس نے سب کو ڈیل کرتے ہوئے اپنی بات کرنی ہوتی ہے, اس نے گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھنا ہوتا ہے. ایک یوٹیوبر کسی ٹھنڈے کمرے میں بیٹھا, اس کو کوئی فکر نہیں ہے کہ میری بات کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے, کسی پہ کیا مسئلہ ہو سکتا ہے. تو یہ جو لیڈرشپ کے پاس ایک اضافی ذمہ داری ہوتی ہے, بوجھ ہے, یہ یوٹیوبر کے پاس وہ بھی نہیں ہے, وہ تو آزاد ہے, جو مرضی. صاحب تھوڑا سمپل کر لیں آپ کی اجازت سے. جی بالکل بالکل, بس میں نے ایڈ کرنا. بالکل جی جی. پی ٹی آئی کی لیڈرشپ یہ کہتی ہے اپنی کریڈیبلٹی کو کسی طریقے ٹھیک کرنے کے لیے یا کسی طریقے ریٹین کرنے کے لیے, وہ یہ کہتی ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ عمران خان صاحب کی بہتری کے لیے. ہاں, ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم یہ جو ابھی لانگ مارچ نہیں کر رہے, یا دھرنا نہیں دے رہے, یا مذاکرات کی بات کر رہے ہیں, یا فورس, جو بھی وہ کہتے ہیں ہم فورس بنا رہے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم عمران خان صاحب کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں. جو یوٹیوبرز بیٹھے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ عمران خان صاحب کی بہتری کی بات نہیں کر رہے, اگر بہتری کی بات کرنی تھی تو آپ کو فلاں کرنا چاہیے تھا, فلاں کرنا چاہیے تھا, فلاں کرنا چاہیے تھا. ان کے کچھ اور آئیڈیاز ہیں.
دونوں لوگوں کی، دونوں سائڈز کی یا دونوں اس کے اندر نیریٹیوز کا عوام سے آئیڈینٹیفائی کرنے کا ایک طریقہ ہے. لوکل لیڈرز کہتے ہیں کہ ہم عمران خان صاحب کی بہتری کی بات کر رہے ہیں، اور جو یوٹیوبرز باہر سے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں اس سے عمران خان صاحب کی بہتری نہیں ہوگی. جو باہر یوٹیوبرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم عمران خان صاحب کی بہتری کی بات کر رہے ہیں، اور یہ جو مفاہمت سی کی پالیسی لوکل لیڈرشپ کر رہی ہے وہ ٹھیک نہیں کر رہی. ایک بات تو آئیڈینٹیفائی ہو گئی کہ جو بھی عوام ہے جو یوٹیوبرز کو سن رہی ہے یا جو سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ چل رہی ہے، دونوں میں سے جو بھی عوام ہے وہ ایک بلیف میں چل رہی ہے کہ ہم عمران خان صاحب کی بہتری چاہتے ہیں، یا ان کی صحیح ہے، رہائی چاہتے ہیں. رہائی کا کہہ لیں، یا رہائی تو ابھی قانونی عمل ہے، چلیں صحت میں بہتری چاہتے ہیں، علاج بہتر چاہتے ہیں، ان کی فیملی تک رسائی چاہتے ہیں، ان کی ڈیمانڈ ہے کہ مجھے میری فیملی سے ملوایا جائے، میرے ڈاکٹر سے ملوایا جائے، میرے وکیلوں سے ملوایا جائے. وہ اس نیریٹو کے ساتھ ہے. جب یہ بات آئیڈینٹیفائی ہو جائے حکومت کے لیے، لیٹس سے کہ آپ اور میں حکومت، رضا صاحب ایک بڑے مناسب سیاستدان ہیں تو ہم ان سے ان کو اس میں شامل کرتے ہیں کہ لیٹس سے کہ ہم حکومت ہیں، تو حکومت کا بڑا کنسرن کیا ہے؟ دو تین بڑے کنسرنز. معیشت ٹھیک ہو، پاکستان میں انویسٹمنٹ ہو، لوگوں کا کاروبار لگے، لوگوں کو یقین ہو کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ فلاں دہشت گرد ہے تو وہ دہشت گرد ہے، فلاں چور ہے تو وہ چور ہے. ہم جب کہیں کہ پاکستان کو فلاں چیز کی ضرورت ہے تو لوگ اپنی کمر کس کے اس چیز کے پیچھے چلیں. ہم کہیں کہ پاکستان کو فلاں چیز کی ضرورت ہے تو اس چیز. لوگوں حکومت یہی چاہتی ہے نا کہ لوگ کسی طریقے لا اینڈ آرڈر کے اندر رہتے ہوئے اس نیشنل نیریٹو کے ساتھ چلیں کہ اکانومی کیسے ٹھیک کریں گے، یہ کیسے ٹھیک کریں گے، ایگریکلچر میں کیسے بہتری لائیں گے، ہمیں گوادر کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، ہمارا کیا کنسنسس ہے مائنز کے اوپر، ہمارا کیا کنسنسس ہے ایکسپورٹس کے اوپر. ہمارا حکومت کو یہی چاہیے. یہ کرنے کے لیے آپ کو اس سینٹیمنٹ کو قابو کرنا ہے جو کہ نہ پوری طرح یوٹیوبرز کے ساتھ ہے، نہ پوری طرح سہیل آفریدی علی مین گنڈاپور کے ساتھ ہے، وہ ساتھ ہے عمران خان صاحب کے. تو کیوں نہیں حکومت اس اپرچونٹی کو استعمال کرتی، بجائے کہ یوٹیوبرز اور علی امین اور سہیل آفریدی اور لڑتے لڑتے ہو گئی گم ایک کی چونچ اور ایک کی دم. یہ بات درست ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی کمزوری ہے کہ وہ نیریٹو کریٹ نہیں کر پا رہے، کمزوری ہے کہ وہ لوگوں سے آئیڈینٹیفائی نہیں کر پا رہے، لیکن ان کی کمزوری کی وجہ سے ملک بھی تو آگے نہیں بڑھ رہا. جس طریقے سے ملک آگے بڑھ سکتا ہے، جس انگیجمنٹ سے ملک آگے بڑھ سکتا ہے. بھئی جب نواز شریف صاحب بیمار تھے، اور سوری میں آخری جملہ کہوں، نواز شریف صاحب بیمار تھے تو وہ جتنے بھی لوگ نون لیگ کو فالو کرتے تھے، 10 تھے، 15 تھے، 100 تھے، ملین تھے، 5 ملین، جتنے بھی لوگ تھے، وہ نواز شریف صاحب کی بیماری کی وجہ سے اضطراب میں تھے. جب نواز شریف صاحب کو علاج کے لیے بھیجا گیا تو ان لوگوں کا سینٹیمنٹ بہتر ہوا. انہیں لگا کہ یہ ہمارا ملک ہے، اس میں ایک نظام ہے، اس میں عدالت ہے. اس نے باہر جو بھی اس کے اندر کوئی کہ نواز شریف صاحب کی مرضی کا علاج ان کی مرضی کی جگہ سے، ان کے فیملی کی مرضی سے، ان کے ڈاکٹرز کی مرضی سے ہو رہا ہے. لوگوں کو لگا کہ ہمارا نظام ہے، ہمارے لیڈر کو اس نظام نے اپوزیشن کے اندر بھی رہتے ہوئے کچھ قانون کی اس کو رسائی دی ہے، اور اس کی وجہ سے گورننس میں بہتری آئی، عوام میں بہتری آئی. ہم کووڈ کے تھرو گزرے، کووڈ میں اتنی اچھی پرفارمنس رہی، عوام نے کوئی جلسے جلوس اس طرح کے نہیں کیے، کوئی تھوڑی سی کہانی سیٹل ہوئی. کیوں نہیں حکومت آج کی بھی اس ڈگر پہ چلتی کہ اس سے آپ کو پولیٹیکل پوائنٹس تو ضرور ملیں گے کہ یوٹیوبرز اور علی امین اور سہیل آفریدی اور سلمان راجہ اور بیرسٹر گوہر اور یہ اور وہ اور آپس میں بھی لڑ رہے ہیں اور بہنیں، لیکن اس سے آپ کو پاکستان میں جو بہتری حکومت کو چاہیے وہ تو نہیں ہو رہی. وہ تو ایک انگیجمنٹ سے ہوگی، اس انگیجمنٹ کو کر لیں. یوٹیوبرز بھی ارریلیونٹ ہو جائیں گے، سہیل آفریدی وغیرہ بھی ارریلیونٹ ہو جائیں گے، کیونکہ وہ سب لوگ ایک شخص کی پاپولیرٹی کو انکیش کر رہے ہیں اور اس کا نام عمران خان ہے. رضا صاحب، میں آپ اس کا جواب دیجیے گا، مجھے صرف ایک بات کرنے دیجیے گا ساتھ صاحب کی بات پہ. تو کیا گورنمنٹ کو تو یہ سب کچھ سوٹ کرتا ہے نا کہ میں تو یہی کہہ رہا ہوں، وہ تو انہیں سوٹ کرتا ہے. ملک آگے چلے نہ چلے، ملک کا مجھے بتائیے. اچھا ملک آگے نہ چلے گورنمنٹ کو سوٹ کرتا ہے، پھر صحیح ہے. میرے خیال میں گورنمنٹ کو سوٹ کرتا ہے کہ ملک آگے چلے. نہیں، ملک آگے چلنا چاہیے، یہ تو بڑی آئیڈیل بات کر رہے ہیں آپ. لیکن حکومتیں ہمارے ہاں سیاسی جماعتیں، تاریخ اس کی گواہ ہے، وہ اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے کام کرتے ہیں. آپ نے 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم نہیں دیکھی، اس کے بعد 28ویں آئینی ترمیم کی بات آپ خود کر رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے ہمیں حقیقت کی طرف جانا چاہیے. آخری جملہ، جی ماضی میں ایسے موقع رہے ہیں جہاں پہ ہماری فسکل سپیس، جو ہماری اکانومی ہے، وہ 2-3-4 سال کی ڈاماڈول سچویشن برداشت کر سکتی تھی. مشرف صاحب کے وقت پہ اکانومی اچھی تھی، اس کے بعد کچھ اچھی رہی، اس سے پہلے اچھی. اور ممالک میں بھارت وغیرہ کی طرح جہاں پہ سیاسی تنازع جو ہے وہ کاسٹک ہو چکا ہے، اس میں زہر ڈل چکا ہے، ان کی اکانومی سے اس طرح ہے کہ وہ آپس میں لڑ کے بھی کچھ دیر برداشت کر سکتے ہیں کیونکہ اکانومی برداشت کر سکتی ہے.
ہمیں حکومت بتاتی ہے کہ ہم لون ٹو لون چل رہے ہیں, ہماری بجلی کی پرائسز اوپر جا رہی ہیں, ہمیں یہ کرنا پڑے گا, ہمیں وہ. اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر تو سب اکٹھے ہوں گے تو کریں گے نا. آپ کو تو وہ جو فسکل سپیس پالیٹکس کے لیے چاہیے وہ آپ کے پاس نہیں ہے یا کم ہے, تو کیوں نہیں ایک ایسے ڈگر پہ چلیں جس میں سب پاکستان مل کے آپ کا سوال بڑا ریلیونٹ ہے, میں اس پہ بھی جانا چاہوں گا. رضا صاحب آپ ذرا کامنٹ کیجئے گا جو سعد صاحب نے کہا. نہیں, سعد بھائی کی تجویز اچھی ہے اور یہ گورنمنٹ کو اس پہ سوچنا چاہیے, لیکن دوسری جانب اگر آپ بات کر رہے ہیں انور بھائی, وہ بڑی ریلیونٹ ہے. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پالیٹکس بھی تو ہے, جی بالکل, اور پولیٹیکل پرائرٹی میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ سیٹل ہونے دیں. جی بالکل, انہیں سوٹ ہی یہی کرتا ہے کہ سیٹل نہ ہو. اچھا دوسری بات یہ کیا وہاں سے کوئی ایسا اندیا آیا ہے؟ جی لیکن ایسا ویک وکٹ پہ کون چلا گیا؟ ویک وکٹ پہ یہ اس لیے چلی گئی ہے پوری پی ٹی آئی کہ جب ان کے لیے کوئی سہولیات کی بات ہوتی تھی, انہوں نے آپٹ کیا گراؤنڈ پہ آنا, سڑک پر آنا. اچھا جب یہ سڑک پر آئے, چاہے وہ نومبر ہو یا ابھی حالیہ انہوں نے کوشش کی, یہ اپنی اس کیمپین کو کیا کہنا چاہیے منطقی انجام تک پہنچانے میں ناکام رہے کہ اس اسٹریٹ موومنٹ کی وجہ سے کوئی فیصلہ ہوتا. تو وہ تو یہ سب لوگ دیکھ رہے ہیں نا کہ اب یہ پارٹی جو ہے وہ کسی بھی بڑی اسٹریٹ موومنٹ کے قابل نہیں رہ گئی, یا کر نہیں سکتی اس وقت باوجود کوئی بھی وجہ ہو. تو ایسے میں دوسری سیاسی جماعت یہ کیسے ان کو اسپیس دے گی جب تک کہ یہ اسپیس مانگے نہیں. اور اسپیس مانگنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ مذاکرات آپ کو پسند ہو یا نہ ہو, آپ اس ٹیبل پر جا کر بیٹھے, وہیں سے آغاز ہو. درست, یہ وہاں بھی نہیں جا رہے. اچھا وہاں جانے کے لیے جن کو انہوں نے نامنیٹ کیا ہے انور بھائی, محترم اچکزئی صاحب اور محترم راجہ ناصر عباس صاحب, وہ پی ٹی آئی کے لوگ نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ مجھے بتائیں نا, یہ میرے حساب سے ایز اے پولیٹیکل ورکر جس نے گراس روٹ کی یہ نان سٹارٹر ہے. جی آپ پی ٹی آئی کی ایک کور ٹیم نکالیں اور اس کو آپ یہ اندیا تو دیں کہ مذاکرات میں بیٹھیں, وہیں سے حل نکلے گا نا. جو سعد بھائی بات کر رہے ہیں وہاں سے شروع ہوگی ساری بات. کیا گورنمنٹ نہیں چاہتی کہ اسٹیبلٹی؟ آپ بالکل چاہتی ہو. معیشت کا استحکام اور معاشی ترقی اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. لیکن یہ سر آپ ڈائریکٹلی بھی چاہ عمران رہی خان ہے صاحب سے کہ کیوں نہیں نیگوشیٹ کرتے؟ آئی ڈونٹ نو, سر آپ گورنمنٹ چاہیں گے کبھی. چلیں گورنمنٹ کو ایڈوائز کرتے ہیں سر, آپ اتحادی ہیں. مجھے تو ساتھ ٹو بی آنےسٹ کوئی ایسا موقع یاد نہیں ہے خان صاحب کبھی مذاکرات میں کہیں بیٹھے, ان کی طبیعت نہیں. سر صحیح ہے, لیکن کچھ لوگ بیٹھ سکتے ہیں, شاید کامیاب ہو جائیں. خان صاحب تو یس نو کر کے اٹھ جائیں گے. سوری سر, آپ اس بات سے تو ایگری کرتے ہوں گے کہ اس وقت جہاں پہ سیاست جا چکی ہے اس میں کچھ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز چاہیے, اس میں کچھ بہتری کرنے کے لیے تمام سائڈز کو اپنی اپنی ہارڈ لائن پوزیشنز ختم کریں گے تو تھوڑی سی آگے بات بنے گی, پبلک نیریٹو بھی بنے گا, ہم لوگ بھی اس پہ بات کریں گے کہ حکومت نے کانفیڈنس بلڈنگ میجر کیا ہے, دوسری سائڈ کو کرنا چاہیے, دوسری سائڈ نے کیا ہے حکومت کو کرنا چاہیے. سر اس میں سب سے سمپل کام جو کانفیڈنس بلڈنگ میجر تو ہے ہی ہے, آئین اور قانون کی بھی منشا ہے, وہ یہ ہے کہ سر علاج میں تھوڑی سی بہتری, تھوڑی سی ٹرانسپیرنسی, تھوڑی سی فیملی کی انوالومنٹ, تھوڑے سے ذاتی معالج کی انوالومنٹ لے آئیں. ایک کانفیڈنس بلڈنگ میجر بھی ہوگا, قانونی طور پہ بھی درست بات ہے, اس سے بہتر آگے بات چلے گی. میں آپ بڑی اچھی رائے دے رہے ہیں, تمام رائے جو اب تک آپ نے بات کی نا, تحریک انصاف کو اس پہ اور گورنمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے. دیکھیں نا, ایک فیسلٹی ملی سپریم کورٹ میں, چلیں ایک ذریعہ بنا, سپریم کورٹ نے کہا کہ 16 فروری تک ان کا علاج کرا جائے, دکھایا جائے, لیکن پارٹی نے 16 فروری کا ویٹ نہیں کیا, سڑک پہ آ کے کھڑے ہو گئے. مطلب وہ ہر چیز چاہتے ہیں کہ کسی اور کی وجہ سے نہ ہو, ہماری موومنٹ کی وجہ سے ہو رہی ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں, جب نو کانفیڈنس کے بعد الیکشن ہونے والے تھے, شہباز شریف صاحب بھی تیار تھے, نواز شریف صاحب نے اوکے کر دیا, کہیں سے خان صاحب کو پتا چل گیا کہ ایسا ہونے والا ہے, انہوں نے لانگ مارچ شروع کر دی کہ یار یہ اگر الیکشن ہونا تو میری لانگ مارچ کی وجہ سے. اسی طریقے سے علاج ہو رہا ہے, 16 فروری سپریم کورٹ نے رکھ دی گئی ہے, لیکن آپ نے 16 کا انسان نہیں کیا, 12 کو سڑک پہ آ کے کھڑے ہو گئے. یار ایک چیز جب ہو رہی ہوتی ہے تو اس کی اونرشپ لینے کے لیے, اس کو بیچ میں سے اچک کر اپنے سر پہ بٹھانے کے لیے آپ یہ کام کر دیتے ہیں. تو اسی لیے جو بنیادی طریقہ ہے جو ہم شروع میں بات کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی کو اپنی لیڈرشپ کو فری ہینڈ اور کمپیٹنٹ لیڈرشپ کو سامنے کھڑا کرنا پڑے گا. اس کے بعد یہ ساری, میں اس کے حق میں ہوں, مذاکرات بھی ہونی چاہیے, فیسلٹیز بھی دینی چاہیے, علاج بھی ہونا چاہیے, ملاقاتیں بھی ہونی چاہیے, لیکن تحریک انصاف کی طرف سے جو اسٹرانگ ان کا گراؤنڈ تھا وہ یہ لوز کرتے جا رہے ہیں ہر ناکام موومنٹ کے بعد. ویک پوزیشن پہ کھڑے ہو گئے, آپ کی ڈیمانڈ کرنے کی پوزیشن میں ان کی لیڈرشپ رہی نہیں, اور پھر جو لیڈرشپ میں جو افراتفری ہے اس وقت ماشاءاللہ جو ہم ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں, مجھے بتائیں کون سیریس کون لے گا. آپ نے درست فرمایا, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. رضا ہارون صاحب بہت شکریہ آپ کا, بیرسٹر سعد رسول صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. یہ بات پاکستان تحریک انصاف کو اپنی پالیسی کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اگر طاقت کے ذریعے ان کے معاملات حل نہیں ہو پا رہے تو پھر انہیں مذاکرات کی میز پر آنا ہوگا, اور مذاکرات کے ذریعے ہی وہ آگے بڑھ سکتے ہیں. مجھے دیجیے اجازت, اپنا بہت سا خیال رکھیے, اللہ حافظ.